अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीब हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों ये स्टोरी इरफान अली की है जिनका ताल्लुक कराची से है। चलिए सुनते हैं इरफान अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम इरफान अली है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जहाँ ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। मैं इरफान अली एक आम सा इंसान जो हर रोज़ दफ्तर के चक्कर काटता है, रश में पिसता है और शाम को ज़िंदगी की थकन लेकर घर लौट आता है। मगर आज भी जब रात की तारीकी फैलती है तो मेरे जहन में वो खौफनाक रात ताज़ा हो जाती है। वो रात जिसने मेरी रूह को हमेशा के लिए ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या गुज़िश्ता साल जनवरी की एक ठंडी रात का है। उस दिन मैं ऑफिस में देर तक बैठा रहा, काम का बोझ और साथ ही मैनेजर की बेवक्त की फरमाइशें। जब दफ्तर से निकला तो रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। मेरी गाड़ी वर्कशॉप में थी तो मैंने सोचा रिक्शे से घर वापस चला जाऊं। मेरे घर का रास्ता नॉर्थ कराची से गुलशन इकबाल की तरफ था। मेरी रोड पर आकर एक रिक्शे को हाथ दिया। रिक्शा आहिस्ता से मेरे पास आकर रुका। अंदर से ड्राइवर ने मुझे देखा। एक दरमियानी उम्र का आदमी जिसकी दाढ़ी उलझी हुई थी, आंखों में एक अजीब सी सुर्खी थी, जैसे जागे हुए कई दिन हो चुके हों। मैंने पूछा, गुलशन इकबाल जाओगे? उसने कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद सर हिलाया और कहा, जी बैठ जाएं साहब। उसके लहजे में अजीब खुनकी थी, जैसे लफ्ज़ों में जिंदगी ना हो। मैं रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा चल पड़ा। आमतौर पर रिक्शे वाले या तो रेडियो चलाते हैं या कोई बातचीत करते हैं, मगर ये मुकम्मल खामोश था। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की मगर उसने बस गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि हम आम रूट से नहीं जा रहे। सड़कें सुनसान थी, कोई गाड़ी या पैदल शख्स नजर नहीं आ रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। भाई ये कौन सा रास्ता है? मैंने जरा बुलंद आवाज में पूछा। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, यही वो रास्ता है जहां सब जाते हैं। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? लेकिन उसने कुछ ना कहा, बस रिक्शा आगे बढ़ाता रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद हम एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। दोनों तरफ झाड़ियां और स्ट्रीट लाइट्स बंद। अचानक रिक्शा रुक गया। यहाँ क्यों रुक गए? मैंने घबराकर पूछा। ड्राइवर ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं, जैसे खून से भरी हों। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें मालूम है इस शहर में बहुत से लोग बगैर अंजाम के गायब हो जाते हैं, उन्हें कोई तलाश नहीं करता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन नीचे उतरना चाहा, लेकिन रिक्शे का दरवाजा अंदर से बंद था। हालांकि ये एक आम खुला रिक्शा था। खोलो दरवाजा, मैं चीखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम भी उन्हीं में शामिल हो चुके हो। फिर उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि रिक्शे के पीछे दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत हो रही है। काले साए जिनकी शक्ल इंसानों जैसी थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर आंखें नहीं थी, सिर्फ स्याह खला था। मैं चीखा, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? ड्राइवर ने जोर से हंसते हुए कहा, ये वही हैं जिन्हें मैं लाता हूं और अब तुम उनके साथ जाओगे। उसकी आवाज इंसानी ना रही थी, वो गरजदार गुराहट से भरपूर, जैसे कोई दरिंदा हो। मैंने जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की मगर देखा तो उस पर कोई सिग्नल ना था। अचानक रिक्शा खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। ड्राइवर का हाथ हैंडल पर ना था। मैंने चीख चीख कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे लोहे की दीवार हो। रिक्शे के शीशे धुंधले हो गए थे, जैसे बाहर की दुनिया ही गायब हो गई, जैसे रिक्शा किसी और ही जहान में दाखिल हो रहा हो। मेरे सामने वाली सीट पर खून के निशान उभरने लगे। उनके साथ एक छोटे बच्चे की चीख भी सुनाई दी।
مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ رکشہ صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا عذاب ہے۔ رکشے کی ایک دراز سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک پرانی سی نوٹ بک نکالی، اور اس پر خون کے دھبے تھے اور اس پر تاریخیں لکھی تھی۔ 18 مارچ ایک طالب علم غائب۔ 7 اپریل ایک نرس آخری بار رکشے میں دیکھی گئی۔ 23 جون عمر 10 سال واپس نہیں آیا، اور 12 جنوری عرفان علی۔ آج یہی تاریخ تھی۔ میں کانپ اٹھا، یہ میری باری تھی۔ اچانک رکشے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں پوری طاقت سے کودا اور زمین پر گرا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اب رکشہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف گرد کا ایک طوفان باقی تھا۔ میں ننگے پاؤں زخمی حالت میں قریبی مین روڈ کی طرف بھاگا۔ کئی کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد ایک چائے کے ہوٹل تک پہنچا۔ وہاں موجود لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں کانپتے ہوئے بولا، مجھے ایک رکشے نے اغوا کیا تھا، وہ انسان نہیں تھا۔ چائے والا بولا، یہاں کئی لوگ ایسے کہتے ہیں۔ وہی سبز نمبر پلیٹ والا رکشہ جس پر پیچھے اللہ مالک لکھا ہوتا ہے۔ میں دم بخود رہ گیا۔ ہاں وہی تھا، وہ رکشہ واپس آ سکتا ہے۔ چائے والے کی بات سن کر میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے جلدی سے پانی مانگا، کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور حلق سے نیچے اتارا، مگر میری حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو اس رکشے کی تفصیلات کیسے پتہ ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے چائے والے سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، بھائی میں یہاں پچھلے 15 سال سے ہوٹل چلا رہا ہوں۔ درجنوں لوگ آ کر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ سبز رنگ کا پرانا رکشہ، ڈرائیور کی سرخ آنکھیں، اور آخری بار اس کے پیچھے اللہ مالک لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے؟ چائے والے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، اور زیادہ تر لوگ تو یہاں لاپتہ ہو جاتے ہیں یا پھر ایسی حالت میں بھاگ کر آ جاتے ہیں جیسے تم آئے ہو۔ میں نے قسم کھائی کہ اب رکشے میں کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ پھر اگلے دن چھٹی لی اور بس کے ذریعے گھر واپس آ گیا، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ میرے دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کئی راتوں تک مجھے خواب آتے رہے، ایک ہی خواب، رکشے کے اندر قید، باہر اندھیرا اور ایک بچہ جو چیخ رہا ہے۔ کبھی کبھی دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے اور ایک سرد سی سرگوشی، ابھی تو تم آئے ہو، واپس جانا ہوگا۔ 2 دن بعد میں نے ایک صحافی دوست سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ پہلے تو ہنسا، مگر جب میں نے نوٹ بک دکھائی اور رکشے کی تفصیلات بتائیں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عرفان، تم جانتے ہو یہ کیس پہلے بھی میڈیا میں آ چکا ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد دبا دیا جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے، مگر ایک چیز سب میں کامن ہے۔ ہر شخص نے یہ رکشہ نارتھ کراچی، ناظم آباد یا لیاقت آباد کے آس پاس دیکھا ہے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا سراغ لگائیں گے۔ ہم نے کئی دن تک مختلف رکشہ یونین والوں سے پوچھ گچھ کی۔ ایک بوڑھے مکینک نے کہا، بیٹا 1988 میں ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنی بیوی بچوں کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے اس کا خون رکشے کی سیٹوں میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے بھی وہ رکشہ سڑک پر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، مگر لوگ کہتے ہیں اس کی روح ہر چند سال بعد واپس آتی ہے، سواریوں کے روپ میں جان لینے کے لیے۔ میرے دوست نے پوچھا، اس کا تعلق مصباح خانہ نمبر 13 سے تو نہیں؟ بوڑھا اچانک چپ ہو گیا اور بولا، وہ جگہ مت جانا، وہاں اب بھی رات کو کبھی کبھار انسانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر اسی رات میں اپنے دوست کے ساتھ ایک سنسان راستے پر مصباح خانے کے قریب گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی سبز رکشہ ایک کونے میں کھڑا تھا، زنگ آلود مگر انجن جیسے زندہ ہو۔ یہ وہی ہے عرفان، میرے دوست نے سرگوشی کی۔ ہاں، میں نے بمشکل جواب دیا۔ اچانک رکشے کا انجن خود بخود سٹارٹ ہو گیا، دروازہ کھلا اور اندر سے وہی ڈرائیور نمودار ہوا، آنکھیں سرخ، چہرہ سیاہ اور چمکتی ہوئی مسکراہٹ۔ اب تم واپس آئے ہو، آؤ باقی سفر مکمل کریں۔ میرے دوست نے کیمرہ نکال کر ریکارڈنگ شروع کی، مگر موبائل زمین پر گرا اور خود بخود بند ہو گیا۔ ڈرائیور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک عجیب سی قوت نے
مجھے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے زور لگا کر خود کو پیچھے کھینچا اور چلایا، میں نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے چھوڑ دے۔ ڈرائیور غصے سے چلایا، یہ رکشہ خون سے بندھا ہے، جو ایک بار بیٹھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ پھر اچانک میرے دوست نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور میری جیب سے چھوٹا سا تعویذ نکالا جو میری ماں نے دیا تھا۔ جو ہی وہ تعویذ رکشے کے دروازے سے ٹکرایا، رکشہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، ہر طرف دھواں، چیخیں اور سناٹا چھا گیا۔ ہم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور رکشے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہاں صرف جلا ہوا دھواں اور سیاہ زمین تھی، مگر میرے ہاتھ میں موجود نوٹ بک پر ایک پرانا صفحہ چپکا ہوا تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو خون ایک بار سواری بنتا ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوتا۔ آج بھی اس واقعے کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے۔ میں کراچی چھوڑ چکا ہوں، مگر جب بھی رکشے کی آواز سنتا ہوں یا کسی پرانے ماڈل کے سب رکشے کو دیکھتا ہوں، دل رک سا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رکشہ جل چکا، مگر کبھی کبھار رات کو میرے دروازے پر رکشے کی گڑگڑاہٹ سنائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ایک سرگوشی، اب تمہارا نمبر ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ زندگی میں کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے اور کچھ فیصلے اس کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی تھا اور سب سے بھیانک سزا بھی۔ میرا نام تیمور علی ہے۔ میں لاہور میں پیدا ہوا اور ساری زندگی یہیں پر گزاری۔ میں ایک فری لانسر گرافک ڈیزائنر ہوں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر وقت گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جس دن کی یہ بات ہے، اس دن میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے میری زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ میرا پرانا فلیٹ ڈیفنس میں تھا، چھوٹا سا مگر پرامن، لیکن مالک مکان نے اچانک کرایہ بڑھا دیا۔ مجبوری میں مجھے نیا مکان ڈھونڈنا پڑا۔ دوستوں کے ذریعے ایک جگہ کا پتہ چلا، مغل پورہ کے قریب گلزار پارک کے پیچھے ایک پرانا بنگلہ، جس کا کرایہ حیرت انگیز حد تک کم تھا۔ اتنا بڑا مکان اتنے سستے کرائے پر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مالک مکان، جو ایک بوڑھا شخص تھا، بولا، بس بیٹا، بچے باہر سیٹل ہو گئے ہیں اور ہم بھی اب چھوٹے مکان میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ خالی پڑا ہے، کوئی دیکھ بھال کر لے تو بہتر ہے۔ میں نے زیادہ سوچے بغیر مکان دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جب پہلی بار اس مکان کے اندر قدم رکھا تو ایک سرد سی لہر میرے جسم سے ٹکرا گئی۔ باہر گرمی کا موسم تھا، لیکن اندر کا ماحول عجیب حد تک ٹھنڈا اور سناٹا تھا۔ مکان واقعی بڑا تھا، 5 کمرے، 2 گیسٹ رومز، ایک پرانا مگر صاف ستھرا کچن اور پیچھے کی جانب ایک باغیچہ جس میں خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لٹک رہی تھی، ایک بوڑھے جوڑے کی، ایک بچے کی اور ایک جوان لڑکی کی تصویر، جس کی آنکھیں جیسے میرے دل میں اتر گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ تصویریں کس کی ہیں؟ مالک مکان نے مختصراً جواب دیا، پرانے وقتوں کی ہے، کچھ بھی نہیں۔ شاید میں اس وقت اس کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں پہچان سکا۔ مکان میں شفٹ ہوئے ابھی 3 دن ہی ہوئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، یا کم از کم دیکھنے میں ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن چوتھی رات پہلا عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھا، کچن میں گیا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی چوہا یا میری تھکن کا اثر ہے۔ واپس آ کر میں دوبارہ کام میں لگ گیا، لیکن اگلی رات آواز دوبارہ آئی، اس بار برتن گرنے کی نہیں، کسی کے چلنے کی، جیسے کوئی ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میرے کمرے کے بالکل باہر میں نے سانس روک کر دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی نہ تھا، مگر فرش پر گیلے پاؤں کے نشانات موجود تھے، جیسے کوئی ابھی ابھی گزر کر گیا ہو۔ چھٹے دن شام کو میں باغیچے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ بہت عجیب اور سیاہ تھا،
کسی عورت کا سایہ، لمبے بال، سفید کپڑے اور ایک طرف جھکی ہوئی گردن۔ میں تیزی سے اندر گیا، کھڑکی کے پاس پہنچا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اگلے دن مجھے بخار ہو گیا، لگتا تھا جیسے جسم میں طاقت ختم ہو گئی ہو۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ مجھے ملنے آئے، نام تھا حاجی مشتاق۔ وہ مجھے کچھ عجیب سے دیکھنے لگے۔ بیٹا، تمہیں پتا ہے اس مکان کی تاریخ کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، یہ مکان ایک وقت میں بہت خوشحال گھر تھا۔ یہاں ایک فیملی رہتی تھی، میاں بیوی، بیٹی اور ان کا نواسہ۔ ایک دن اچانک خبر آئی کہ سب نے اجتماعی خودکشی کر لی، لیکن کسی کو بھی اس کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی جناتی سائے کی قید میں آ گئی تھی، اس نے سب کو مار ڈالا اور آخر میں خود کو بھی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا۔ یہ سچ ہے، یہی کہانیاں ہیں، پر آج تک جو بھی یہاں رہا ایک ماہ سے زیادہ نہیں ٹک سکا۔ اسی رات میں نے طے کیا کہ اب نہیں ڈروں گا۔ کمرے میں روشنی بند کر کے لیٹا، مگر دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو رہی تھی۔ اچانک میرے دروازے پر کسی نے دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے وہی عورت تھی، سفید لباس، سرخ چہرہ آنکھوں میں چھپا، بال منہ پر بکھرے ہوئے۔ وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، میرے بیٹے کو واپس لاؤ۔ میری آنکھیں بند ہو گئی، میں زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں فرش پر پڑا تھا اور کمرے کا دروازہ بند تھا اندر سے۔ کیا یہ خواب تھا یا وہ سایہ مجھے کوئی پیغام دے رہا تھا؟ کون تھا اس کا بیٹا؟ کیا وہ ابھی بھی کہیں اسی گھر میں ہے؟ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس مکان کی پوری حقیقت جان کر رہوں گا، چاہے اس کی قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ میری کمر کی ہڈی جیسے ٹوٹ چکی ہو اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر سب سے زیادہ تکلیف ذہن میں گونجتی وہ آواز تھی، میرے بیٹے کو واپس لاؤ۔ میں فرش پر لیٹے لیٹے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کون تھی؟ کیا واقعی وہ مکان میں مر چکی کسی روح کا سایہ تھی؟ اگر ہاں تو اس کے بیٹے کو کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ ہے یا؟ یہ سوال میرے دماغ کو چیرتے جا رہا تھا۔ میں نے طے کیا کہ اب اس مکان کی حقیقت جان کر ہی دم لوں گا۔ میں علاقے کے ناظم دفتر گیا اور مکان کی پرانی ملکیت کا ریکارڈ نکلوایا۔ نام آیا فاروق الحسن، بیوی کا نام رضیہ، بیٹی نائلہ اور نواسے کا نام حسان۔ میں نے دم بخود ہو کر پرانا اخبار نکلوایا۔ مغل پورہ کے بنگلے میں اجتماعی خودکشی، ماں، بیٹی اور بچے کی لاشیں ملی، مرد غائب۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ بیٹی نائلہ کی ذہنی حالت کچھ عرصے سے خراب تھی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے حسان کو شیطانی سائے سے بچانے کی باتیں کرتی تھی۔ پولیس نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حسان کی لاش مکمل طور پر جلی ہوئی حالت میں ملی، لیکن شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ دل جیسے سینے سے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا یہی وہ بچہ ہے جسے وہ عورت واپس مانگ رہی تھی؟ اس رات مکان کا ماحول بدلا سا تھا، ہر دیوار سے جیسے کسی کی نظریں جھانک رہی ہوں۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور کھڑکی سے باغیچے کی طرف دیکھا۔ وہی عورت درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ میں دوڑا باہر نکلا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کیا، چہرہ جھلسا ہوا، آنکھیں خالی اور ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میرے بچے کو دفن نہیں کیا گیا، وہ ابھی تک یہی ہے، تمہیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سب سن کر میں زمین پر گر پڑا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ اگلی صبح میں نے پیچھے کا بغور جائزہ لیا، کچھ نہ کچھ تھا۔ مجھے یقین تھا ایک پرانی کائی لگی تختی نظر آئی جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ میں نے جھاڑو لیا، مٹی صاف کی، نیچے کچھ لکڑی کی تختیاں تھیں، جیسے کسی نے چھوٹا سا فرش بنایا ہو۔ میں نے وہ فرش توڑنا شروع کیا، نیچے بدبو کا ایک بھپکا اٹھا۔ جب آخر کار کھود کر نیچے دیکھا تو ایک چھوٹا سا تابوت نما ڈبہ تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اندر ایک ننھا سا انسانی ڈھانچہ تھا، جلنے کے نشان کے ساتھ ہی ایک کھلونا ٹرین اور ایک تصویر جس میں نائلہ اور ایک معصوم بچہ مسکرا رہے تھے۔ یہی حسان تھا، وہ کبھی دفن نہیں کیا گیا تھا، اس کی روح قید تھی۔ میں نے امام مسجد سے رابطہ کیا اور سب کچھ بتایا۔ پہلے تو وہ ہچکچائے،
لیکن پھر تیار ہو گئے۔ رات کو ہم دونوں نے مل کر اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی اور اسے قریبی قبرستان میں دفن کر دیا۔ دعا مانگتے وقت مجھے لگا جیسے ہوا میں خنکی کم ہو گئی ہو، جیسے کسی کو سکون مل گیا ہو۔ اسی رات میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرے میں دھواں سا بھر گیا۔ وہی سایہ اندر آیا، مگر اس بار وہ خاموش تھی۔ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، تم نے مجھے سکون دے دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔